अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली जनाब शाहिद खटक साहब। साथ ही उनके मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार हम्माद हसन साहब, और वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इस वक्त हमारे सामने एक ब्रांड न्यू मंजरनामा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम डील कर रहे हैं इस वक्त एक आफ्टर मैथ जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और जो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन लगता यह है कि ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि आज भी श्रीनगर में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह गए और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कुछ गुफ्तगू की है। ज़रा सुनिए। लुक एट दी ऑडेसिटी। एक ऐसा मुल्क जो अपने हमसायों के खिलाफ जारियत करने का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जो पूरी दुनिया को कोई सबूत फराहम नहीं करता कि किस तरीके से पहलगाम हमले को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा सकता है, माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार रियासत करार देने की कोशिश करता है। इससे एक बात साबित हो गई कि इस वक्त जो लड़ाई थमी है, जो सीज फायर होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, शायद ये बहुत कम अरसे के लिए है। इसको सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत से एफर्ट्स करना होंगे। एक तवील जंग है, छुपानी के मामले पर, कश्मीर के मामले पर सफारती जंग ये जारी रहेगी और उसमें पाकिस्तान में इत्तेहाद, यकजहती बहुत ही ज़रूरी वक्त की ज़रूरत नज़र आती है। और आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली खबर ये है कि जो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया है कि जो ऑफ़र की गई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उस पर अब क्लेम ये किया जा रहा है कि इमरान खान ने उन मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। लेकिन हुकूमती रैंक्स में जो इस वक्त डिवीज़न नज़र आती है, पहले आप ज़रा सुन लीजिए। हनीफ अब्बासी साहब वज़ीर रेलवे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुर्म को नरेंद्र मोदी के जुर्म से भी बड़ा जुर्म समझते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए। दूसरी तरफ एक और मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, वो एक मुख्तलिफ किस्म की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पॉजिटिव मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। तारिक फजल चौधरी ने क्या दावा किया, सुनिए। अब कहानी है क्या वाकई पाकिस्तान में हुकूमत, पाकिस्तान के पॉलिसी साज, पाकिस्तान में इदारे वो ये समझ रहे हैं कि इंडिया के साथ सीज़ फायर होने के बाद जो पाकिस्तान में सियासी लड़ाई है उसको भी सीज़ फायर की तरफ लेकर जाना है। साथ ही जो सियासी मंजरनामे पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो शाहिद खटक साहब, ये जो दावा किया गया है कि इमरान खान ने इजाज़त दे दी है, मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है, इस हवाले से टास्क दे दिया है, बैरिस्टर गौहर रब्ता करेंगे हुकूमत के साथ, आपके पास इस हवाले से क्या इत्तला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से तो मैं आपको कोई कंफर्मेशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे न इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। अभी तक तकरीबन 14-15 दफ़ा मैं जा चुका हूँ, और अभी अंसार अब्बासी ने जो उसकी ख़बर थी आज न्यूज़ और जंग में, तो वो तो वही कंफर्म कर सकते। मेरे लेवल पे मैं इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं कर सकता। और रही बात मुज़ाकरात की, तो हम बार बार हर प्रोग्राम में हर जगह ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है। हम बातचीत के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं, और हमारा सिर्फ मुद्दा क्या था, हमारा ये था कि हम मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं। और मुज़ाकरात क्यों चाहते हैं? पाकिस्तान के बेहतरी के लिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मुल्क हमारा आगे जाए। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब जाके आपकी माशी स्टेबिलिटी आएगी। तो मुज़ाकरात इमरान खान साहब इसलिए चाहते थे और चाहते हैं, और आइंदा भी अगर ये मुज़ाकरात ना भी हो तो हम पॉलिटिकल जमात हैं, हम बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करना चाहते हैं। और रही बात शहबाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की, तो बेचारे ख़ुद बैसाखियों के ऊपर आए हुए हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए लाए गए हैं। इनके पास ना कोई इख्तियार है, ना कोई इनकी कोई वैल्यू है। लेकिन देखते हैं होता क्या है। फ़िलहाल तो मैं तारिक फजल चौधरी ने जो बात की, उनको शायद कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वो उन्होंने बताई नहीं। तो मैं इसके ऊपर अपने लेवल पे मैं कोई भी बात आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या अंसार अब्बासी ने जो खबर ब्रेक की। चले, वज़ीर-ए-आज़म के लेफ्ट राइट बैठने वाले लोग हैं, अगर उनकी राय मुनक़सिम है, इख्तियार वली साहब से पूछ लेते हैं। इख्तियार वली साहब, ये डिफरेंट किस्म के वर्शंस आ रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब कुछ और गुफ्तगू कर रहे हैं, तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव किस्म की बातचीत और मामलात शुरू हो गए हैं। असल कहानी बताएं क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा।
میں نہیں چاہتا تھا، میرا آج ارادہ تھا کہ میں کوئی پازیٹیو بات کروں گے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے، شاید خٹک صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور آپ ہم نیگیٹو کر رہے ہیں جی۔ کوئی یونٹی کا میسج دیں آپ کے پروگرام سے۔ ہر وقت لڑائی لڑنا اور ہر وقت یہ فارم 47 48 45 یہ ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے تو پھر کیوں رابطے کرتے ہو یار؟ اختیار نہیں ہے تو پھر کیوں این آر او نواز مانگتے ہو؟ شریف نے کال کی تھی۔ مت کیا کریں اس طرح کی باتیں۔ آپ کا آج آپ بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نہیں کہتے ہیں ہم ڈیل وہ نہیں تو کہہ رہے چاہتے، ہیں کہ ڈیل کوئی نہیں ہے لیکن بات عمران وہ خان پھر اور بھی کرنا حکومت کے چاہتے ہیں۔ درمیان۔ بات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور ڈیل آپ کس سے چاہ رہے ہو؟ کمال کرتے ہیں نا، مطلب اس طرح کی بات نہ کریں۔ سیدھی بات یہ ہے، اگر میں اپنے انداز میں اس کی تشریح کروں تو آپ کا لیڈر ڈیل بھی چاہتا ہے لیکن اس کی وہ ڈنڈورا پیٹنا نہیں چاہتا۔ وہ ہم سے این آر او بھی مانگنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ تذکرہ بھی نہ کرے۔ بات ساری کھل کے یہ ہے، یہ ساری ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ علیمہ آپا کی سٹیٹمنٹ آپ نے جس طرح اس پہ بات ہوئی، میں پہلے آپ کے شو میں نے کہا تھا کہ عمران خان اندر ملاقات میں کہتا کچھ اور ہے، باہر آ کر اس کی بہن کہتی کچھ اور ہے۔ اس جنگ کے بارے میں ان کے اپنے کامنٹ کیا تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کا تو ایسی نام ہی ایک اختیار ہے۔ کمیونٹی نہیں، میرا الحمدللہ نام اختیار ہے اور میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ میرے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ وہ ہم پرویز خٹک کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں۔ ہر وقت نہیں، آپ کو میں اور بڑی جگہ پہ دکھا دوں گا، آپ کو ضرورت نہ پڑے تو بہتر ہے، کبھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر وقت یہ لگی لپٹی یہ جو اسٹیریو ٹائپ کی سی ڈی ہے نا، یہ منہ میں رکھ کر ٹی وی کے ٹاک شو میں بیٹھ جانا، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت ایک ملک پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں تو میرے خیال میں وی شوڈ have some guts، اور ہمیں بات کرنی چاہیے یونٹی کی، فیتھ کی، ڈسپلن کی۔ یہ فارم 47 45 48 یار بتاؤ، اگر آپ کا پوزیشن لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک صاف ستھرا بندہ ہے تو وہ کیا فارم 47 کا نہیں ہے؟ کیا اس نے سٹے نہیں لیا ہوا؟ 4.25 سال قاسم سوری سٹے کے پیچھے چھپ کے نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ بول دو نا، کہہ دو اختیار ولی کو صاحب کہ اپنا سٹے جو ہے وہ اس کے واپس اوپر، کر لے۔ اختیار ولی صاحب، خیبر پختونخوا کی ساری حکومت جو ہے وہ فارم 47 کہو، جھوٹی کہو، جو بھی کہو، بوگس فیکٹ اس میں جو ہے کوئی حقائق پر ہے ہی نہیں۔ وہ بوگس حکومت ہے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ 12واں سال ہے ادھر حکومت میں بیٹھے ہو، کیا بات کرتے ہو یار؟ چھوڑ دو۔ شاید خٹک آج یہ بات نہیں کرتے، آج ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھو عطا اللہ تارڑ نے، میں کہتا ہوں اس نے اپنا قد بہت بڑا کر دیا جب اس نے کہہ دیا کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے۔ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر آ کے آپ کی اس سوشل میڈیا کی بھی تعریفیں کرنے لگ گیا جو کہتا ہے کنڈی نہ کھڑکا سونیا، کہتا ہے سر جی ادھر بھی حملہ ہو گیا جدھر کا 2 سال آپ رونا رو رہے ہیں۔ آپ کی ایک خاتون کہتی ہے کہ چلو اب گھر سے نکلو، ادھر جاؤ اور بارڈر پر اور دشمن سے لڑ کے اور بدماش بن کے دکھاؤ۔ یہ تو مطلب آپ کا طرز تکلم رہا کیا اس جنگ کی، اس وار مونگرنگ میں؟ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، اچھا ہم اختیار جب ولی ملک صاحب، پر حملہ ہوتا ہے ہم سب ایک ساتھ ہو اختیار جاتے ولی ہیں۔ صاحب اس آپ پھر پر ہم وہی آتے ہیں، پہلے آپ ہمیں ایک بات بتائیں۔ روٹین کی گپ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قسم سے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان سچ کائنڈ آف بھئی اختیار شوز ولی کے صاحب، اس میں بیٹھ کے بندہ یہ فضول قسم کی بات کرے۔ آن اے سیریس نوٹ یہ بتائیے کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی سوورنٹی کو بریچ کیا، ہم نے اس کے جواب میں آپریشن بیان المرصوص کا آغاز کیا، سکسیسفلی ان کے ہاں ٹارگٹس کو اچیو کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم نے بدلہ چکا دیا، اب ہمارا بدلہ پورا ہو گیا، اب ہم سیز فائر کریں گے۔ اب تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کا ایک مقدمہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، ان کے خلاف کون سی کارروائی تک آپ سمجھیں گے کہ ہاں اب مکمل ہو گیا ہے اور اب ان کے ساتھ سیز فائر کر لیں؟ ایک ہوتا ہے سیز فائر، لسن اٹ کیئرفلی، ایک ہوتا ہے سیز فائر، ایک ہوتا ہے ایشوز کا ریزالو ہونا۔ انڈیا کے ساتھ آپ کا سیز فائر ہوا ہے، آپ کے ایشوز جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں۔ آپ کی جو اس نے آبی دہشت گردی کی اس پر ابھی باس فورس رہتا ہے، اس نے جو حملہ کیا تھا اس پہ باس فورس رہتا ہے۔ جب آپ ٹیبل ٹاک پر جاؤ گے، when it comes to the table talk، جب بھی کہیں عشائیہ ہو یا میٹنگ ہو،
آپ وہاں پر بیٹھ کر کشمیر پر بات کرو گے, آپ وہاں پر بیٹھ کر جو یہاں پر حملہ کیا, میزائل چلائے, ڈرونز پھینکے, اس پر بات کرو گے. اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کوئی لتا منگیشکر کے گانوں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سکور سیٹل ہونا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سیز فائر, ایک ہوتا ہے حساب کتاب برابر کر. تو اگر آپ جس سیز فائر کی آپ بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, یہ لوگ بھی سیز فائر کریں, اس کے بعد پھر بیٹھ کر ایشوز پر بھی بات ہو سکتی ہے. اینڈ the things can be settled. یار دنیا میں کون سی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی باتیں جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتی ہیں ٹیبل ٹاکس پر. بٹ یہ کہہ دینا جب جس سے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہو پہلے سے کہہ دو کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ فارم 47 ہے, یہ 45 ہے, یہ اگر آپ جب تک آپ یہ بولتے رہیں گے نا, آپ اسی طرح ہوتے رہیں گے, پھرتے رہیں گے. اچھا اختیار ولی صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حماد حسن صاحب, سرکمسٹینشل ایویڈنس شہر اقتدار میں اس وقت کیا بتا رہا ہے؟ کوئی ماحول, سیاسی ماحول, اس میں ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی کوئی عملی کوشش ہو رہی ہے یا یہ صرف اسیسمنٹس ہیں لوگوں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک جنگ کی حالت میں ہے, وقتی طور پر سیز فائر ہوا ہے, اور مودی ایک دیوانگی اس پر طاری ہے. وہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ میں حملے کروں گا, میرے یہاں ایک پٹاخہ بھی چلا تو میں پاکستان پر حملے کروں گا. لیکن یہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ایک فارم 47 بول رہا ہے اور دوسرا RTS بول رہا ہے. بھئی آپ بھی RTS سے آئے تھے, آپ بھی فارم 47 سے آئے ہیں. سچ بات اگر ہم سے کھلوانی ہے تو پھر آپ دونوں ایک جیسے ہیں نا. اور کب آپ مل کر اکٹھے بیٹھے ہیں؟ آپ کب جمہوریت کے لیے لڑے؟ آپ کب سول سپرمیسی کے لیے, آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے؟ آپ اگر اکٹھے ہوئے تو آپ کے اپنے اقتدار کی خواہشیں اور اپنے مفادات ہیں, اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے عیسیٰ کہ جو صورتحال بنی, یعنی انڈیا نے پاکستان پر ڈرون پھینکے, ہمارے سیویلین کو شہید کیا, ہمارے فوجیوں کو شہید کیا, پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر ہم پر الزامات لگاتا رہا کہ پہلگام واقعہ کیا, اور سارا پہلگام اب دنیا کے سامنے ہے. سفارتی طور پر وہ دنیا نے اسے تنہا آئسولیٹ کر دیا. اس کے باوجود وہ آ کر ہم پر حملے کر گیا اور پھر جواب بھی پا لیا. اب اپنا ملبہ اکٹھا کر رہا ہے. تو ایک جشن منانے کی بجائے, ایک فخر کرنے کی بجائے ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ لیکن ایک اور بات دیکھیں, اس وقت تو افواج پاکستان کی جو پوزیشن بنی ہے اور بحیثیت اسٹیٹ آف پاکستان کی پوری دنیا میں, تو وہ انتہائی قابل فخر ہے. یعنی ہمیں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, فوجی حربی حوالے سے بھی, معاشی حوالے سے بھی, اخلاقی برتری بھی ہے, سفارتی حوالے سے بھی. انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا ہے. تو اس وقت جو شہر اقتدار میں جو افواہیں گزشتہ 15-20 گھنٹوں سے گرم ہیں, یہ ہوتی رہتی ہے وقت بوقت اور پھر پیچھے چلی جاتی ہے. نہیں, یہ جو دھواں ہے یہ آگ کی وجہ سے ہے؟ کہیں آگ لگی ہوئی ہے جو یہ دھواں نظر آ رہا ہے, یا یہ خیالی دھواں ہے؟ دیکھیں خیالی دھواں یا آگ لگنا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک مقبول جماعت ہے. اس سے کس کو انکار ہے؟ اس حقیقت سے کون انکار کرے گا کہ عمران خان کی فالوئنگ نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ان کے ساتھ. یار ہم حقائق پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنے خواہش کے مطابق بات کرتے ہیں؟ اختیار ولی کی جماعت ہے. اس جنگ نے, اچھا یہاں پہ ایک منٹ میں آپ کو روکتا ہوں, یہ جو جنگ ہوئی, یہ جو 4 دن کی لڑائی تھی, آپ کے خیال میں اس نے کسی سیاسی جماعت کی پولیٹیکل پاپولیرٹی کو افیکٹ کیا ہے؟ نون لیگ کا کیا گراف اوپر گیا ہے, پی ٹی آئی کا نیچے آیا ہے, یا معاملہ وہی ہے جو اس لڑائی سے پہلے تھا؟ نون لیگ کا گراف تو مدتوں ہوئے منجمد ہو گیا ہے. نہ نیچے جا رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے. وہ تو جس طرح لیڈرشپ ان کی خاموش ہے, اسی طرح ان کا گراف بھی خاموش ہے. البتہ ایک جسچر سامنے آیا ہے, جسچر نہیں بلکہ ایک واضح ہمارے سامنے ہے کہ فوج کا گراف تو بہت اوپر گیا, آرمی چیف کا گراف بہت اوپر گیا. یعنی شاید تاریخ میں ایوب خان جو 65 لڑائی ہو رہی تھی, شاید اس کا اتنا گیا ہو, اس وقت تو ہم نہیں تھے, لیکن اس وقت تو کم از کم یہ ہے. اب پاپولیرٹی کے حوالے سے عمران خان اکیلے نہیں ہے, پاپولیرٹی میں اس کے مقابل اور لوگ بھی ہیں. اگر اور لوگ ہیں,
اگر کچھ اچیومنٹ ہوئی ہے, کچھ قابل فخر معاملات چلے ہیں, تو کیوں نہ اندرونی طور پر جو ایک فضا میں ایک تناؤ ہے, ایک فاصلہ ہے, تو کیوں نہ اس کو پاٹا جائے, کیوں نہ آگے بڑھا جائے. اور اس وقت ہندوستانی وزیر اعظم مودی صحیح شکست خوردگی اور پسپائی کا شکار ہے, اور وہ ادھر کی ادھر مار رہا ہے, ادھر کی ادھر. صحیح, آج ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے. دیٹ ٹیکس اس ٹو اے ویری انٹرسٹنگ آسپیکٹ آف دا ڈسکشن کہ کیا واقعی یہ جو جنگ کی ایپیسوڈ ہوئی ہے اس میں پاپولیرٹیز اوپر نیچے ہو گئی ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خٹک صاحب پر جانے سے پہلے مجھے 20 سیکنڈز میں اختیار ولی صاحب کوئکلی ایک بات بتا دیجئے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی مودی سے بڑے مجرم ہیں. آپ اپنی ذاتی رائے مجھے بتائیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی زیادہ بڑا مجرم ہے, زیادہ بڑا دشمن ہے آپ کا اور آپ کی جماعت کا, یا عمران خان اور پی ٹی آئی؟ کوئک آنسر. اس بات کا جواب 20 سیکنڈ میں نہیں دیا جاتا. سر آپ کو ایک آنسر, اپنی رائے آپ اسٹیبلش بعد میں کر لیجئے گا, میں شاہد خٹک صاحب سے جواب لے لوں گا. آپ گریز کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ دونوں بڑے الگ الگ سبجیکٹ ہیں, دونوں ڈیبیٹیبل ہیں. یہ 20 سیکنڈ والی بات یہ ہے ہی. چلے میں آپ کو آپ کے جواب کے بغیر. جی شاہد خٹک صاحب, ایک تو انہوں نے جو گفتگو کی, دوسرا حماد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی وہیں موجود ہے, نون لیگ کی پاپولیرٹی وہیں موجود ہے جو جنگ سے پہلے تھی, صرف اس ایپیسوڈ میں فوج کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھی ہے. آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں عیسیٰ بھائی, فوج کا کام یہی ہے, جو ہم اپنے دفاعی بجٹ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, فوج ہوتی اس لیے ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی اگر کوئی بیرونی ممالک یا جارحیت کا آپ کو سامنا ہو تو فوج بنی اس لیے ہے. فوج اس لیے تو نہیں بنی کہ ان کو فارم 47 کے ذریعے لائے. ایکچولی فوج کا کام یہی ہے. دیکھیں جب انہوں نے اپنا کام کیا, آج آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, سب کہہ رہے کہ جی ہمارے اس کے ذریعے آپ کو لائی تو ٹھیک ہے, پھر 34 ممبران 64 ممبران کو سینٹ میں شکست دے تو وہ ٹھیک ہے. اب کوئی بھی سچ نہیں. عمران خان کی ضرورت تھی پاپولیرٹی کے لیے. آج عمران خان نہیں ہے پاپولیرٹی. عمران خان کے بغیر بھائی ان کی پاپولیرٹی کہاں پہنچ گئی؟ ٹویٹس بند ہو گئی تھی. دیکھیں میں پازیٹیو بات کروں گا حماد صاحب. میں اس پہ آر ٹی ایس کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا تھا؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کو ہم نے لگایا تھا اس ٹائم؟ کیا ہم نے اس کو بٹھایا تھا؟ تو دیکھیں ان کا نام لینا جنہوں نے آر ٹی ایس بٹھایا. اگر آپ اتنے بہادر ہیں, میں نام لیتا ہوں. آرمی کے چیف جنرل باجوہ آر ٹی ایس کے پیچھے تھے, آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید آر ٹی ایس کے پیچھے تھے. اور یہ جب ابھی ایک اور جب یہ عاصم منیر صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اسی طرح تجزیہ نگار آ کے ان کا نام لینا شروع کر دیں گے. فیض حمید تو ڈی جے ایس آئی نہیں تھے. ڈی جے ایس آئی نہیں تھے, ڈی جی سی تھے غالباً. لیکن ڈی جی سی ان کی جو پوزیشن ڈی جی سی کیا آپ کے خیال میں بائی پاس کر رہے تھے ڈی جی ایس آئی کو بھی, آرمی چیف کو بھی, اور اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ عیسیٰ آپ زیادہ وہ نہ جائے, میں آن سکرین پہ بہت کچھ کہہ دوں گا. آپ اسلام آباد کے پس پردہ بہت سے معاملات کو جانتے ہیں, آپ اسی اسلام آباد میں صحافت کرتے ہیں. میں پازیٹیو بات گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا, چونکہ وہ حماد صاحب دوسری طرف لے گئے بات کو. دیکھیں جنگ جب بھی ہوگی, اللہ نہ کرے کہ دوبارہ مودی کوئی ہمارے ملک کے اوپر کوئی اٹیک کرے یا کوئی بھی ملک کرے. دیکھیں جنگوں میں آپ, ملک تو ہمارا ہے, ہم سب نے ادھر رہنا ہے, تو ملک کی بقا کے لیے بہت سی چیزیں بیک فٹ پہ آپ نے رکھنی ہوتی ہے. لیکن اگر اختیار ولی صاحب کا یہ خیال ہے کہ الیکشن ریگ نہیں تھا تو یہ ان کا ذاتی ہو سکتا ہے. الیکشن ریگ تھا, فارم 47 کے ذریعے یہ لوگ آئے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی پارٹی مانتے, ان کی پارٹی خود نواز شریف ریکارڈ ہے, رانا ثناء اللہ ان کا ریکارڈ ہے, باقی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر 2024 کی بات کرنی ہے تو 2018 کی بھی کریں. آج اگر فوج کی پاپولیرٹی ادھر گئی ہے نا, تو اس کے پیچھے بھی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تھا. کہ جس طریقے سے ہمارے سوشل میڈیا نے ان کے فیک پروپیگنڈس کا جو جواب دیا, ان کے پاس کون ہے؟ مریم نواز خاموش, نواز شریف خاموش. شہباز شریف نے اسمبلی کے فلور کے اوپر اپنی تقریر میں مودی کا نام نہیں لیا. جب اتنے ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, ہم تو اس لیے کھڑے تھے کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہمارے نہ میفر اپارٹمنٹس ہیں, نہ ہماری لندن میں کوئی جائیدادیں ہیں, نہ کوئی ہماری دبئی میں جائیدادیں ہیں. ملک ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, اسی ملک میں ہم نے گزارنا ہے. نمبر سیکنڈ, میں ایک چیز عیسیٰ بھائی, یہ میں اپنے دل سے کوشش کروں, میں دل سے یہ بات کروں گا. دیکھیں
फौज बदनाम किस लिए हुई थी या उनकी पॉपुलरिटी क्यों कम हुई थी? इन लोगों के लिए। जब रजीम चेंज के बाद इन लोगों को मुसलत किया गया, जब पाकिस्तानी कौम ने वो 8-10 शक्लें देखी, तो देखिए इमरान खान को अगर आपने रिप्लेस करना था तो इमरान खान से ऊपर के लेवल के बंदे के ऊपर, जब देखा जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चोर डाकू लुटेरे, उनको जब मुसलत किया गया तो यकीन माने जो इमरान खान से नाराज थे, जब उन्होंने वो शक्लें देखी तो लोगों ने कहा कि इमरान खान हक के ऊपर। मुझे कंप्लीट करने दें। और अब जब फॉर्म 47 में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के जरिए इन लोगों को मुसलत किया, दिन दिहाड़े मैंडेट के ऊपर डाका डाल, पाकिस्तानी कौम ने देखा, आपकी मीडिया ने दिखाया, लेकिन अब दोबारा वो मौका आ गया है कि आज हमारी फौज की जो पॉपुलरिटी या जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉपुलरिटी थी, आज वो बहुत ऊपर चली गई है। इमरान खान पॉपुलर मकबूल लीडर है इस मुल्क का, उसको तस्लीम करना होगा। हम भी चाहते हैं कि इन मामलात से हम निकलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम आगे जाएं, बजाय इसके कि जी जो बगोड़ा नवाज शरीफ ये कहते हैं जी इनारो लेने वाले तो ये लोग हैं, भाग नहीं गया था 99 में, अभी हमारे दौरे हुकूमत में प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे। ये ट्रैक रिकॉर्ड नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उसके खानदान का है। इमरान खान का ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो एनआरओ लेगा, वो डील करेगा और वो इस तरह बाहेगा। जी इख्तियार वली साहब, अब जाहिर है कि ये भी एक बहस चल निकली है। आज़मा बुखारी साहबा ने बयान दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसको डिज़ाइन किया था, ये जो टोटल ऑपरेशन हुआ, और इसमें सारी गाइडेंस और अप्रूवल और हर चीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल जो स्पीच की उसके ऊपर भी, और ये लोग कह रहे हैं कि खामोशी है, तो क्या आप बताएं ये इस पूरे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के पीछे ब्रेन किसका था? किसने ये डिज़ाइन किया, ऑर्केस्ट्रेट किया और एग्जीक्यूट? मुझे ये बताइए, सिर्फ मैं आपसे वैसे ये पूछता हूँ कि जो मोहतरम शाहिद खटक साहब ने ये बातें की हैं, क्या ये सुनने लायक बातें हैं? सर आप जवाब दीजिए, यू हैव द ये मैं फिर इनको कहता हूँ कि आपने स्टीरियोटाइप की सीढ़ी अपने मुंह में रखी हुई है, और वही एक बयान जो आप हर टॉक शो में करते हो आज फिर रिपीट कर रहे हो, जिससे आपको आप क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो तकलीफ की बात अगर करोगे तो मेरे पास तो वो इंजेक्शन है कि मैं आपके 14 तबक रोशन कर दूंगा। जिस कुर्सी में आप बैठोगे उस कुर्सी पे ही तुम्हारी आग मैं शायद खटक हूँ, आप शायद बोल रहे हैं। तो मुझे पता है कि तुम शायद खटक हो, मुझे पता है कि तुम्हारी क्या औकात है। मेरे औकात है ना, मुझे मालूम है। तुम्हारी औकात तो मुझे पता है, लोगों ने आपको हैसियत दिखा दी। देखो तुम्हारी औकात क्या है मुझे मालूम है। मैं तुम्हारी औकात पे बात नहीं करना चाहता, के लोगों से तुमने वोट लिया, तुम्हारी औकात पे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी हैसियत पता है एक उसके ऊपर, तुम्हारी हैसियत ये है मुझे चोरी के मोबाइल है, तुम चोरी के मोबाइल बेचते थे, तुम चोरी के मोटरसाइकिल बेचते थे, ये तुम्हारी हैसियत थी, ये तुम्हारा कारोबार था। और तुम्हारे जैसा बंदर असेंबली में बैठ गया। सर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारे साथ क्या बहस कर रहा हूं? दिस इज नॉट, मैं तुम्हारे साथ क्या नो पर्सनल, सर नो पर्सनल, खुद चोर हो, नो पर्सनल कमेंट्स। मैं इंटरवीन करूंगा जी। आई एम कंडक्टिंग द शो, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 10 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज, बताइए कि व्हाट आर द एथिक्स, नो पर्सनल कमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, सीज फायर। उसको टॉपिक पे बात करने की तमीज सिखाइए। ये अलल्ले तलल्ले आप बुला के बिठा देते हैं। सर सीज फायर, तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं। तुम मेरे मुंशी बराबर बंदे नहीं हो, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे नौकर बराबर बंदे नहीं हो। और तुम्हें मैं मुंह नहीं लगाऊं। अगर स्टूडियो में होता ना तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं सर, ये प्लीज तुम्हारी को दिखे दिए थे, मैं शायद खटक हूं, मैं करक का हूं, मैं खटक से ताल्लुक रखता हूं। तुम्हें गंजा करके बाहर मुझे ना दिखाओ। अच्छा प्लीज, नहीं मैं बदमाशी आ जाएगा, प्लीज मुझे both sides I have to go on a break. मैं बड़ी इज्जत उसमें बात कर रहा था, मेरे साथ नहीं कि तू इंजेक्शन लगा। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर साहब आई एम गोइंग ऑन अ ब्रेक। इख्तियार वली साहब मेरे साथ रहिए और प्लीज कूल डाउन। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इख्तियार वली साहब, सेम क्वेश्चन वंस अगेन। जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी विक्ट्री है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, जिस पर आज हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद है, इंडिया के लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनके तज्जियाकार, उनके सहाफ़ी, उनको वो दलाइल नहीं मिल रहे जिससे वो अपनी इस हजीमत को छुपा सकें। इसका क्रेडिट आपके ख्याल में किस किस को जाता है? अक्रॉस द बोर्ड सबको जाता है या आप इसको महदूद रखेंगे? ये जो
یہ جو جنگ ہے نا یہ الحمدللہ فضا میں آپ نے جیت لی ہے, پاکستانی قوم نے جیت لی ہے, یہ میدان میں پاکستانی قوم نے جیت لی ہے, یہ بارڈر پر پاکستان کی فوج جیت چکی ہے, یہ سفارتی محاذ پر پاکستان کی سول گورنمنٹ جیت چکی ہے. ڈپلومیٹیکلی وی ہیو ون دا بیٹل. یس بارڈر پہ ہماری فوجوں نے, فضا میں ہماری فوج نے جیت چکے ہیں. یونٹی پہ یونٹی ہم نے پیدا کی ہے کہ ہم نے عمران جیسے بندے کو بھائی کہہ دیا. ہم نے ان کی تعریف بھی کر دی, ان لوگوں کی جو علیمہ خان کہتی ہے کہ یہ تو نورا کشتی ہے, نواز شریف اور مودی کا آپس میں جو ہے تو گٹھ جوڑ ہے, جنگ ونگ نہیں ہونی, 2-4 تپڑ پڑیں گے کو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کی صنم جاوید کی اٹھا لیں, وہ کیا کہہ رہی ہے, ان کا جو وہ ریاض خان ہے, وہ عمران ریاض, اس کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں. پی ٹی آئی تو ٹوٹلی دے ور اگینسٹ. لیکن ہم پھر بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, آج یونٹی کی بات ہونی چاہیے. پاکستان پہ سخت وقت جب آتا ہے, جب دشمن حملہ کرتا ہے, تو آپ سب کو اپنے ملک کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, آپ کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. کل بھی اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی پھر ناراض ہو جائیں گے, مردان میں ایف آئی آر کٹی ہے 16, ان کی اپنی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, خیبر پختونخوا میں 18 لوگوں پر پرچہ کٹا ہے جو پاکستان فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ آپ کی سٹینڈنگز تھی. الحمدللہ جنگ ہم یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان کو رہا کرو تو جنگ میں ساتھ دیں گے, عمران خان چھوٹے گا تو ساتھ دیں گے. یہ تو وہی لوگ ہیں. جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرا کے لاؤ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. پلوامہ کا واقعہ ہوا, یہ خود وزیر اعظم تھے عمران صاحب, سب کو بلایا اور خود نہیں آئے. اچھا اس وقت کیا تیر مارا تھا, میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں. جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ میں حملے کر دوں. وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اب کرنا کیا ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ پاکستانی قوم, پاکستانی فوج اور پاکستان کی سول گورنمنٹ, یہ تینوں نے مل کر جیتی ہے. اس میں آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے تو ثابت کر دیا تھا کہ جنگ اس طرف لگی ہے, ہم اس طرف کھڑے ہیں. آپ کی واضح پوزیشن تھی. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے باسی ہیں, آ جائیے اور یونٹی کے لیے, یونانی یونٹی کے لیے اپنے ملک کے ساتھ, اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس ملک کو تقسیم نہ کریں. آپ کی باتوں کو اٹھا کر انڈیا کی میڈیا نے کتنا اچھالا ہے, آپ کی سوشل میڈیا پہ کتنے تذکرے ہوتے رہے کہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ اگر ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں تو لیٹ می سے عیسیٰ نقویہ جن کو کہہ دیتے ہیں, اگر یہ جھوٹی کہانی سننے سے خوش ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں ان کو کہ ایٹمی دھماکے نواز شریف نے نہیں کیے, عمران خان نے کیے. JF-17 تھنڈر نواز شریف نے نہیں بنایا تھا, عمران خان نے بنایا. غوری میزائل عمران خان نے بنایا, شاہین میزائل عمران نے بنایا, یہ جو ہتف ہے یہ عمران خان نے بنایا. اور اب یہ بھی کہہ دوں کہ یہ فوج نے نہیں چلایا, اڈیالہ جیل سے یہ ساری میزائل عمران خان نے اڑائے, یہ سارے ڈرون اس نے گرائے, یہ رافیل طیارے اس نے گرا دیے, اور کشمیر جو تھا وہ بھی عمران خان نے آزاد کرایا تھا. آج اگر انڈیا کا تسلط نہیں ہے کشمیر پر تو یہ بھی عمران خان کی مرہون منت ہے. 1947 میں یہ ملک اگر آزاد ہوا تھا تو یہ قائد اعظم نے نہیں کیا تھا, یہ بھی عمران خان نے کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب, بس بہت جذباتی ہو گئے آپ. یہ سوشل میڈیا پہ یہ آپ کا کلپ, یہ آپ کا سوشل میڈیا پر کلپ وہ والی بات کاٹ کے جو ہے وہ لگے گا کہ آپ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور لوگ آپ سے پھر پوچھیں گے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے تھے. حماد حسن صاحب, پی ٹی آئی کا جرم مودی سے بھی بڑا جرم ہے, حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں, بتائیں جی آپ کیا کہتے ہیں. کیا عمران خان نے اس ملک پر ڈرون پھینکے, اس ملک پر بمباری کی, اس ملک کے فوج پر حملے کیے, سویلین کو مارا, 9 مئی کیا نا, غلطی ہے سب سے زیادہ میں بولا ہوں اس کے خلاف, ایک فاش غلطی, ایک بہت خراب غلطی. کوئی ذی ہوش آدمی اس کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم غلطیاں گننے پر آ جائیں تو پھر دوسری جماعتوں کی طرف بھی جائے, اور حنیف عباسی اگر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے پر آیا ہے تو پھر میں اسے یاد دلاؤں کہ جب آپ کو رات 1 بجے سزا سنائی گئی تھی, یاد ہے نا عیسیٰ, جب رات 1 بجے آپ کو سزا سنائی گئی تو پنڈی کی سڑکوں پر مسلم لیگی کارکنوں نے کیا نعرے لگائے تھے. پھر آپ بھی اسی طرح ہے بھائی, یہ ایک سیاسی ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے, اشتعال آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے. ہاں وہ مرید حسن سے تھوڑا سا آگے, ہاں
دیکھیں پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, پیپلز پارٹی بعض جگہوں پہ بہت ایکسٹریم میں چلی گئی, الذوالفقار بنائی, کچھ مواقعات ہوئے, لیکن یہ احساس بھی کیا گیا کہ سندھ کے اندر سندھو دیش کو لگام ڈالنے والی بھی یہی پیپلز پارٹی ہے. فیڈریشن کو کمک بھی اسی پیپلز پارٹی نے فراہم کیے, اور اسی پیپلز پارٹی کو بار بار اقتدار بھی دیا گیا, بار بار ان کا راستہ کھولا گیا. بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے, پرویز اشرف صاحب وزیر اعلیٰ بنے, ان کو راستہ دیا گیا. عمران خان یا ان کی جماعت نے 9 مئی ایک بہت خطرناک, بہت بے وقوفانہ غلطی کی ہے, لیکن اس کی بنیاد پر ہم ان کے مستقبل کا فیصلہ کر لیں اور کہیں کہ بس یہ غدار ہے, یہ مودی کے برابر ہے. بھئی آپ یہ نہ کریں, غلطی کو غلطی کہیں, لیکن یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو مودی کے برابر بنا دیں. مودی میں اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان کسی ملک کا باشندہ ہے, ایک پاپولر لیڈر ہے, اس کی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن مودی ہمارا دشمن ہے. صحیح, وقت کم رہ گیا. شاہد خٹک صاحب, آپ لوگوں نے جو کردار ادا کیا اس تمام وقت کے دوران, حکومت شکوہ کر رہی ہے کہ ہم نے تو آپ کو بھائی بھی کہا, وزیر اعظم نے تقریر کی, آپ کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی, آپ لوگوں نے کوئی اچھا کردار نہیں ادا کیا. دیکھیں پہلی بات یہ, میں اس بھائی یہ گفتگو کی بات کر رہے ہیں نا, یہ وہ خواجہ آصف ایاز صادق جو آج اسپیکر ہیں, یہ کیا کہہ رہا تھا جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا, ہم ان کی وہ تقاریر نکالیں. نمبر سیکنڈ, دیکھیں پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد ہم نے انڈیا کو الحمدللہ موقع نہیں دیا, ہم نے ان کے دن دہاڑے جہاز گرائے, پوری دنیا نے دیکھے, ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا, ہماری ایئر فورس. دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ کریڈٹ کس کو دیں گے. اس پوری جنگ میں جو مہارت, کمال کی مہارت ہماری ایئر فورس نے دکھائی, جس طریقے سے انہوں نے سٹرائکس مارے, جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو بیک آؤٹ کیا, اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس جنگ کی جیتنے کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنی پاکستان ایئر فورس کو دوں گا, کیونکہ نہیں پورا ساری اس میں تو دیکھیں بھائی آپ کے ایل او سی پر رات بھر زمینی فوج سپاہی بھی کھڑے تھے, لڑ رہے تھے, تمام فوج لڑ رہی تھی, اس کو ڈویژن نہ کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے لیکن مجھے کمپلیٹ کرنے ہیں. اور رہی بات ہمیں اپنی فوج کی دفاعی صلاحیتوں پہ, کوئی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فوج کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ دنیا کے ٹاپ فوجوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, دنیا کی 4تھی 5ویں بڑی ہماری فوج ہے, اور دفاعی صلاحیت جو ان کی ہے ہمیں اس پہ کوئی بھی شکوک و شبہات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے اگر ریاست سے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا گلہ ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ, اگر میرے لیے ماضی میں کیا تب بھی غلط تھا, آج کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہیں تب بھی غلط ہے, اور آئندہ بھی اگر کسی کے لیے کرے تب بھی غلط ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کی عزت وقار بحال رہیں, اپنے آئین نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان آئینی حدود میں رہ کے کام کر. دیکھیں فوج نے جنگ لڑی, پوری پاکستانی قوم آج عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, آج پوری پاکستانی قوم اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور یہ جو ہماری تقاریر کا حوالے دے رہے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بات بتاؤں, میری پوری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں میں نے اس میں بھی کہا کہ ہم اپنی فوج, اپنی دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا, کیونکہ اخلاقی طور پہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو جب مینڈیٹ نہیں ہوتا تو قوم آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. قوم کس کے ساتھ ہے؟ قوم عمران خان کے ساتھ ہے. ہاں جب جنگ شروع ہوئی آپ دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا نے جو سائبر جو ان کا پروپیگنڈا جس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کیے, پورے اس کی مثال نہیں ملتی. ہماری سوشل میڈیا نے ان کی فیملیز کو اٹھایا گیا, ان کے ساتھ ظلم اور جبر ہوئے, وہ تمام چیزیں پیچھے رکھ کے اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اور جب بھی پاکستان کی بات آئے گی پاکستان فرسٹ. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. شاہد خٹک صاحب, اختیار ولی صاحب, حماد حسن صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور ٹورڈز دی اینڈ میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب نفرتیں اور کدورتیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور ایک متحد پاکستان, ایک یونیفائیڈ پاکستان ہی ایک لارجر اینیمی, ایک ایکسٹرنل تھریٹ کا اچھے سے مقابلہ کر سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.